रहीम अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है, जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा तो हम नहीं हमारे अमाल बोलेंगे। आज पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा था और इस प्रोग्राम का उन्वान था आखिरी मौका। सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जिन लोगों ने इस निज़ाम को तबाह किया, जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, वही आपको इसका हल पेश करते हुए नज़र आएंगे। गौहर साहब बैठे हुए थे और वो तकरीर झाड़ रहे थे कि ये तवानाई के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि मुल्क के अंदर पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ हैं, वहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो चोर दरवाज़ों से पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर काबिज़ हैं, जो पैराशूटर्स हैं। मिसाल के तौर पर फैसल वाडा, उनकी इस निज़ाम के अंदर क्या हैसियत है मासवा इसके कि वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की नुमाइंदगी करते हैं। कामरान टेसूरी साहब, जिन्हें पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स मुसलसल एयर टाइम दे रहे हैं, वो जहाँ जाते हैं कैमरा उनको फॉलो करता है, इनका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में नून लीग के अंदर बहुत सारी ऐसी शख्सियात आपको नजर आएंगी जिनका जमहूरियत के मैदान में हार मुकद्दर बनी। राना सनाउल्लाह इलेक्शन के अंदर हार गए, बाकी लोग हार गए, फॉर्म 47 की पैदावार हैं। वो आपको अपनी तस्वीरें और अपनी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर ज़ोर ज़बरदस्ती चलवाते हुए नजर आएंगे और पैगाम ये देंगे कि भाई हम ही जमहूरियत के ठेकेदार हैं। जो असल जमहूरियत की आवाज़ थी, जो स्पिरिट थी और जो नतीजा था, वो इमरान खान है, जिसे आपने पाकिस्तान की एक जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जिसे अवाम के दरमियान होना चाहिए वो अवाम के दरमियान नहीं है, बल्कि वो अवाम से दूर कर दिया गया और इस वक्त अडयाला जेल के अंदर एक ऐसी कैद काट रहा है जिसको पाकिस्तान में ताकतवर हल्के और ये हुकूमत चाहते हैं कि वो काटे, क्योंकि जब तक ये जेल के अंदर रहेगा इनका इक़्तिदार इसी तरह चलता रहेगा। व्यूअर्स, आज इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में आपको जो आवाज़ें उठती हुई नज़र आ रही हैं, अब ये आवाज़ें आलमी आवाज़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। दो शख्सियातें जी, बरतानिया से और एक स्कॉटलैंड से, जिन्होंने इमरान खान की रिहाई और जो कुछ डी चौक में पाकिस्तान के अंदर होता रहा, इस पर आवाज़ अपनी बुलंद की है। और अब ये आवाज़ें आपको दुनिया के हर कोने से सुनाई देंगी। आप ये सवाल करते हैं ना कि गोली क्यों चलाई वाला सवाल जो है प्रोपेगेंडा है, तो दुनिया में अब लोग आपसे पूछ रहे हैं। पहले तहरीक इंसाफ पूछ रही थी कि गोली क्यों चलाई, पाकिस्तान की आवाम पूछ रही थी कि गोली क्यों चलाई। अब ये सवाल आलमी सवाल बन चुका है कि गोली क्यों चलाई। और इन खतूत के अंदर जो यहाँ की हुकूमत को लिखे जा रहे हैं अरकान पार्लियामेंट की तरफ से, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। व्यूअर्स, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पर आप कोई ख़त लिखते हैं तो इसका जवाब नहीं आएगा। यहाँ पर कोई ख्वाजा आसिफ नहीं है, यहाँ पर कोई राना सनाउल्लाह नहीं है, कोई अता तारड़ नहीं है कि जो आवाम को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के जो सवालात हैं उनका जवाब नहीं देंगे। बल्कि यहाँ पर आपको जब सवाल आप पूछते हैं तो इसका जवाब हुकूमत को देना पड़ता है। अब ये सवाल जो उठाया गया है कि गोली क्यों चलाई, और जिस अंदाज में ये पूछा गया, दो अरकान पार्लियामेंट हैं, एक रेचल हॉपकिंस हैं ल्यूटन साउथ से एंड साउथ बेडफोर्डशायर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर सारा ओवन, जिन्होंने ये सवाल उठाया है और ख़त लिखा है डेविड लेमी को, और अपने इस ख़त में मुखातिब करते हुए बरतानिया की हुकूमत को जो कुछ डी चौक में हुआ इसके हवाले से तशवीश का इजहार किया। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है इसको भी उन्होंने तफसील के साथ बयान किया और मुतालबा किया है कि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, शटर डाउन पूरा इस्लामाबाद कर दिया जाता है, लॉकडाउन करके आपने लोगों को महसूर कर दिया और फिर इसके साथ साथ इंटरनेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया पर पाबंदी है और आज़ादी इजहार के ऊपर आप जिस तरह से रोज़ाना कदगन लगाते हैं, ये तमाम सवालात पूछे गए हैं। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि क्योंकि इन दोनों शख्सियात का जो अरकान पार्लियामेंट है, इनका ताल्लुक ऐसे इलाकों से है बरतानिया के जहां पर आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी एक बड़ी तादाद में नज़र आती है, तो एक लिंक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जब आप इस मुल्क के साथ वफादार रहने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इस मुल्क की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और आपकी जो रूट्स हैं, जब आप उससे मुतल्लिक कोई सवाल करेंगे, और बरतानिया ऑब्वियसली पाकिस्तान कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आता है और ऑब्वियसली हमारी टाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे बुनियाद बनाकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि गोली क्यों चलाई और चलाने वाले कौन थे
اور جس انداز میں ان سوالوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، فارن سیکرٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور بہت سے پارلیمنٹیرینز نے بھی پاکستان سے تعلقات یعنی ان کے ہیں، ڈیول نیشنل کی وہ بات کر رہے ہیں، تو آپ یقینی بنائیں کہ ایک آزادانہ کمیشن بنایا جائے جو اس واقعے کی تحقیقات کرے، واقعے میں ملوث افراد کو سزا دی جائے، ڈائیلاگ کی راہ ہموار کی جائے اور میڈیا کی آزادی یقینی بنایا جائے۔ اب یہ جو جس انداز سے انہوں نے پوچھا ہے کہ گولی کیوں چلائی، اب آپ کو ایک کمیشن جو ہے بنانا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا ویورز کے ڈار صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں اور آف دا ریکارڈ بھی جو بات کرتے ہیں اپنے جو سرکل ان کا دوستوں کا ہے، تو وہاں پر ڈپلومیٹس کی گفتگو کا ذکر ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جناب جو کچھ ڈی چوک کے اندر ہوا آپ کو معلوم ہے، تو پھر آپ کو فلور آف دا ہاؤس کہنا پڑ گیا کہ ہاں گولی چلی، تحقیقات ہونی چاہیے کہ گولی کیسے چلی۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ گولی نہیں چلی۔ ایک ویڈیو سر بڑی مشہور ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ وائرل کلپس نظر آئیں گے جس میں عطا تارڑ صاحب کھڑے ہیں، آگے کنٹینر ہے اور بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو گولیاں چلتی ہوئی ان کی آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کو آپ نے انگیج کیا، آوازیں وہاں سے بھی ایک ریفلیکشن آپ کے سامنے ہے، اور اب آوازیں یہاں سے بھی اٹھ رہی ہیں جن کو دبانا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا اس حکومت کے لیے، اور یہ آوازیں اب ان کا تعاقب کریں گے۔ دنیا کے ہر کونے سے اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ سے بھی جی ایک سابق وزیر ہے، انہوں نے کہا کہ میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں کسی سیاسی جماعت سے ہوں، لیکن عمران خان کی پچھلے کچھ عرصے سے گرفتاری پر تشویش کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنا جمہوری اصولوں کے خلاف ہے، جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا۔ تو یہ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عالمی آواز بن چکی ہے، سوال بن چکا ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پوری دنیا میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ جو انصاف کے لیے اب دربدر ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ کسی بھی لیول کے اوپر شکایت بھی اپنی درج نہیں کروا سکتے۔ لوگ پہنچ گئے ان کے گھروں میں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جو ایف آئی آرز ہیں ان کی درخواستیں نہ دیں، اور بلکہ ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عام طور پہ یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ دعائیہ تقریب ہے تو لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئیں گے، لیکن ایک سمندر تھا لوگوں کا۔ پوری دنیا سے جو رپورٹس آ رہی ہیں، دنیا کے ہر کونے میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا، اور خاص طور پہ جو ویژولز ہم نے پشاور کے دیکھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی جلسہ گاہ ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے اور ان شہداء کے لیے انہوں نے دعا کی ہے۔ ڈی چوک واقعے کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے جو تقریب کا اہتمام کیا گیا اس سے خطاب کیا، اور ان کی گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ان کا لب و لہجہ ہے، جو ایگریسو انداز انہوں نے اپنایا، یہ ایک پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ آپ جتنے مرضی کالم لکھوائیں اور جتنے مرضی پیغام دیں کہ اگر سول نافرمانی کی تحریک چلائی گئی تو علی امین گنڈا پور کی حکومت کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور یہ جو آپ ملاقاتیں پرویز خٹک صاحب سے کر رہے ہیں، تو شاید یہ پیغام ایک ایگریسو انداز میں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ دے دیا ہے۔ علی امین یہ کہتے ہیں کہ کسی کا نام انہوں نے نہیں لیا کہ تمہیں اب سکون نہیں ملے گا اور تمہاری یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی، کسی کو اچھا لگے یا برا، لیکن ہم سوال پوچھیں گے کہ 26 نومبر کے دھرنے کے شرکا پر گولی کیوں چلائی؟ جس نے بھی وہ حکم دیا اور جس سے مانا وہ عبرت کا نشان بنے گا۔ یہ تحریک جاری ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی تحریک نہیں بلکہ حق اور سچ کی تحریک ہے، جس کے لیے ہم قربانیاں دیتے رہیں گے۔ اگر آج آپ اس وجہ سے خاموش ہیں کہ گولی مجھے نہیں لگی، یہ گولی کل آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ جس نے 20 غیر آئینی حکم کو مانا، تم ایسے انجام سے گزرو گے، لعنت ہے تمہارے ایسے رزق پر جس کو تم ڈیوٹی کا نام دے رہے ہو۔ وہ ڈیوٹی نہیں، قوم، ملک، انسانیت اور دین کے ساتھ غداری ہے۔ یہ بچے قوم کے بچے ہیں، تمہارے گھر میں بھی بچے ہوں گے۔ ہر گزرتا لمحہ تمہارا کرب اور درد بڑھائے گا اور تمہیں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ بزدل و بے رحم حکمران جو پاکستانی آئین، قانون اور انسانیت کو روند رہے ہیں، ان کو پیغام ہے کہ فرعون نے بھی طاقت کے نشے میں آ کر سمجھا تھا کہ طاقت ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کی طرح تمہارا وقت اور انجام بہت قریب ہے۔ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک ہم حقیقی آزادی حاصل نہ کر لیں، ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تو سر پیغام بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ یہ کسی طرح بھی پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اور احتجاج ہوگا۔ آج نا پاکستان کے اندر تحریک انصاف کو اگر آپ ذرا انالائز کریں آج کی تاریخ کے اندر، تو آپ کو ایک ایگریشن نظر آئے گا۔ اس سے پہلے یہ ایگریشن جو تھا وہ تھم گیا، ڈیلے کر دیا انہوں نے۔ کیا وجہ بنی؟ عمران خان جب ان کو دھکا دیتے ہیں تو یہ چل پڑتے ہیں،
لیکن ان کو اپنے طور پر یہ خیال نہیں آیا. پریس کانفرنس بھی ہوئی, انٹرنیشنل میڈیا بھی آیا, FIR بھی ہوتی ہے. مطالبات جو پہلے 2 رہ گئے تھے 9 اور 26 والا, اب اس کے اندر مزید ایڈیشن ہم نے دیکھا. اور اب علی محمد خان نے سول نافرمانی کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں اور آپ کو ایک نئی پاکستان تحریک انصاف نظر آئے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ثانیہ APS اور سکوت ڈھاکہ کی وجہ سے کل سے سول نافرمانی کی تحریک شروع نہیں کر رہے. بانی PTI عمران خان سے ملاقات میں جو ہدایت ملیں گی اس پر منوعن جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. محمود خان اچکزئی کا جی پیغام بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں شاید اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ واحد بندہ ہوں جو میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تحریک تحفظ جہان پاکستان کا ایک پلیٹ فارم بنایا, آپ کو اس سے ہمیشہ ایکٹیو رکھنا چاہیے تھا. اگر آپ اس پلیٹ فارم سے تحریک چلاتے تو اس کی ایک اپنی شکل ہوتی, اور جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں چاہے وہ ایک شخص پر کیوں نہ مشتمل ہو, چاہے ان کا پارلیمنٹ میں ایک ہی ووٹ ہے, آپ کو انہیں ایکٹیو کرنا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب دوبارہ سے محمود خان اچکزئی کے گھر پر باقاعدہ طور پر ڈیرے لگے اور انہوں نے کچھ باتیں بھی کہی ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہداء کے قاتلوں شہباز شریف IG اسلام آباد ہیں, مقدمہ درج کریں گے. یہ شہداء 8 فروری کے ڈاکے کے خلاف نکلے تھے, یہ ہمارے شہداء ہیں. محمود خان اچکزئی نے یہ بھی بات کہی کہ شہداء اسلام آباد اور کرم کے شہداء کو انصاف دلوانے کے لیے تحریک چلانے کا ایک تو انہوں نے اعلان کیا, اور ہم پورے خیبر پختونخوا کے اضلاع میں تحریک چلاتے ہوئے ملک بھر کے اضلاع میں جائیں گے اور بعد میں اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف نکلیں گے. تو محمود خان اچکزئی نے بھی احتجاج کی کال ایک طرح سے دے دی ہے, اور لوگ جو ہیں یقیناً جب حالات اس کی اجازت دیں گے یا پھر رائٹ ٹائمنگ ہوگی, اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ دوبارہ سے مارچ کیا جائے گا. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو روکنا چاہیں, یہ احتجاج نہ کرے, تو شاید یہ نہیں ہوگا. اب یہ بار بار جو معیشت کے نام پر کہتے ہیں نا کہ آخری موقع, سر یہ آخری موقع آپ کے لیے ہے, یہ نظام کے لیے آخری موقع ہے. کیونکہ اگر پاکستان کی عوام نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو ہم نے بنگلہ دیش میں ہوتے ہوئے دیکھا, اور پھر شاید آپ کو ہیلی کاپٹر بھی نہ ملیں جن میں آپ اس ملک سے بھاگ سکیں, اور پھر آپ کیا کریں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں کہ جو مزاج بدلا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سرکار کا. شیخ وقاص اکرم کیا کہتے ہیں کہ جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان نے تشکیل دی ہے اس کے نکات بھی سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں 9 مئی اور 26 نومبر کے جھوٹے مقدمات کے خاتمے کے علاوہ ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ شامل ہے. 24 نومبر کے بعد دوبارہ 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی تاکہ ملک کے وسیع تر مفادات میں ہم مذاکرات کریں. مذاکرات کو ہماری کمزوری مت سمجھا جائے, کیونکہ آپ نے دوسری طرف سے دیکھا کہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے تھے ان کے مخالفین, کہ جناب جب ان کے پاس کوئی تمام ان کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو یہ مذاکرات کی میز پر آ جاتے ہیں. شیخ وقاص یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت نے آرٹیکل 245 کی آڑ میں جو کیا عوام اور اداروں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے, جو سازش کی ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. عمر ایوب نے صرف ایک بات کی تھی کہ انسان ہو یا فرشتے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, مگر لوگوں نے فرض کر لیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف لیٹ گئی ہے. یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے سر پر چل رہی ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا اور یہ ہاتھ ان کے سروں سے اٹھا لیا تو یہ حکومت وفاق میں اور پنجاب دونوں میں گر جائے گی. حقیقت تو سر یہی ہے نا, یہ مریم کے جو دورے ہیں یہ دورے ان کو پھر پڑیں گے, یہ دورے کر نہیں سکیں گے, یہ دورے ان کو پڑیں گے. اور پھر دوسری طرف جو وفاق کے اندر اس وقت حکومت مسکین اور یتیم بنی ہوئی ہے, تو یتیم لیگ نون لیگ سے یتیم لیگ بنتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی. شوکت یوسف سعید نے جی اس حوالے سے بیان دیا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ بیان. اب یہ وہ شخصیات ہیں جو اس سے پہلے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے آواز مسلسل اٹھاتی رہی, اور انہوں نے پارٹی کی قیادت کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا. تو شوکت یوسف سعید صاحب جی ان میں سے ایک ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی نے بہت مشکل سے عمران خان کو مذاکرات کے لیے راضی کیا. حکومت نے رویہ نہ بدلا تو تحریک انصاف مذاکرات ختم بھی کر سکتی ہے. میں نے آپ کو نا غالباً 3-4 روز پہلے یہ بات بتائی تھی کہ یہ عمران خان مذاکرات والی جو بات ہے یہ پارٹی کے اندر سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جا کر کہا کہ خان صاحب مذاکرات کر لیتے ہیں ذرا تحمل سے, اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا آپشن ہمارے سامنے آتے ہیں. خان صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں تھے, اور وہی بات آج شوکت یوسف سعید نے اسے کنفرم کر دیا کہ مذاکرات کو پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری مت سمجھا جائے. ملکی حالات دیکھ کر مذاکرات کا ہم نے فیصلہ کیا, اور اگر ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہم پورے ملک میں تحریک چلائیں گے. وزیر اعظم سمیت حکومتی وزراء کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ان کے بیانات غیر سنجیدہ ہیں, اور میرے علم کے مطابق محمود خان اچکزئی نے سول نافرمانی تحریک ملتوی کرنے کا کہا, لیکن ہمارے پاس سیاسی جدوجہد کے علاوہ
کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب یہ عطا تارڑ صاحب نے جی اس کے اوپر ریئیکشن دیا، یہ جو میں آپ کو پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ آخری موقع اور پاکستان کی بدنصیبی کہنا چاہیے نا جی، ہماری وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہم سب اس میں اندر شامل ہیں، کہ وہ لوگ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب کی تصویر جو ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر چلنی چاہیے، کیونکہ وہ وزیر ہیں جی، اور یہ کسی سے بھی ملاقات کرتے ہیں، چاہے اس کا پاکستان یا قومی ترقی میں کوئی ہاتھ ہو، کردار ہو نہ ہو، لیکن ان کی تصویر آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ عطا تارڑ صاحب نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا جی کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر آپ نے گمراہ کن قسم کا پروپیگنڈا کیا، تو آپ پھر بتا دیں، آپ کے پاس تو ریاست ہے، آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس ایجنسیز ہیں، یہ جن لوگوں کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے نا کہ یہ شہید ہوئے، آپ ثابت کر دیں گے یہ شہید نہیں ہوئے، تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن اس کا جواب اس حکومت کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ صرف سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو رپلائی کا ایک کاؤنٹر رپلائی دینے کی ضرورت ہے اور وہ ثبوتوں سے آتا ہے، لیکن ان کے پاس نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب کے کیسز میں کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ آج نا خواجہ آصف صاحب نے اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کیا اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میرے علم میں نہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور مذاکرات سے متعلق بیانات پی ٹی آئی کی جانب سے آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے مذاکرات کی تصدیق نہیں کی، یہ آپس ہی میں بیان بازی کر رہے ہیں۔ سر آپ کو شاید آپ کا کل کا بیان یاد نہیں ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ چونکہ بڑے گھر سے اجازت نہیں ملی۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی کمزوریوں کو یا ان کے اختلافات کو ایکسپلائٹ صرف کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور جو مذاکرات ہیں اس دن آگے بڑھیں گے جب آپ کو آپ کے بڑوں سے اجازت ملے گی، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جس طرح سے عطا تارڑ صاحب نے شیخ وقاص اکرم صاحب کی باتوں کا جواب دیا جس میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا، صرف تنقید برائے تنقید تھی، اسی طرح یہ جو رانا صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی تنقید کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر بہت جھوٹ گھڑا، فلسطینیوں کی میتوں کو اپنے کارکنان کا بتایا، اسکولوں میں مخالفین کے بچوں کو نشانہ بنانے پر اکسایا گیا، گالی گلوچ، احتجاج اور افراتفری کی سیاست اب بھی جاری ہے، نوجوان نسل کو صرف یہ سکھایا گیا کہ مخالف کو دیکھ کر گالی دیں۔ ایک صوبے میں ان کی کو حکومت ملی تو 3 بار اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے۔ پنجاب میں آج بھی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتا ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ آئے۔ سوشل میڈیا اور جھوٹ کے پروپیگنڈے نے اسلام آباد میں ان کا بیڑا غرق کیا، ایک آدمی کا قتل بھی سنگین نقصان تھا مگر انہوں نے جعلی ویڈیو سے پروپیگنڈا کیا۔ دیکھیں اگر یہ جو 12 لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جی سینکڑوں لوگ مارے جانے کے دعوے سے اب 12 ہلاکتوں پر آ گئے ہیں، اب یہ جو شہید ہوئے ہیں آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ شہید جو ہے وہ جھوٹے ہیں، شہید نہیں ہوئے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، ریاست ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن شاید چاہے ایک شہادت ہو چاہے 1000 ہوں، اس کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا۔ ویورز، دن بدلیں گے، حکومت تبدیل ہوگی، تو جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کے خلاف میں تو کم از کم پرچے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہ بات اب بہت دور تک جائے گی، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں، یہ صرف وفاق کا معاملہ نہیں، یہ صرف ایک صوبے کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کی عوام کا معاملہ ہے، اور اس پر آپ تو آواز نہیں اٹھا رہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اراکین پارلیمنٹ جو پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ نہیں ہیں، دوسرے ممالک کے ہیں، وہ آپ کی اس فسطائیت کے خلاف آواز بلند اپنی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دے دوں، پاکستان تحریک انصاف جہاں پر حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، وہیں پر ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ سٹیٹمنٹس جاری کی، اور آج جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ باتیں کلیئر کی ہیں کہ ہم ایک تو کابینہ کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات ماضی میں بھی تھے، آج بھی ہیں، جس پر مذاکرات جاری ہیں، جب کوئی حتمی بات ہوگی تو سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی سے حکومت کا جو تحریری معاہدہ ہوا اس پر عمل کیا جائے، مہذب دنیا میں مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے کر رہی ہے، ایک تو یہ پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے اوپر، اور ان کی جب تک حکومت رہے گی اور جب تک یہ اتحاد میں رہیں گے اسی طرح پریشر، ویورز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بلٹ اپ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اس سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور کوئی اب سیاست نہیں رہی، یہ ایک صرف ونڈو آف اپرچونٹی بنانا چاہتے ہیں، تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، تاکہ جن لوگوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا
وہ کچھ نظر کرم کریں اور بلاول زرداری کے لیے بھی ایک موقع جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے۔ یہ آج کی ویورز ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ یہ جو آخری موقع کہا جا رہا ہے ان سیاستدانوں کے لیے ہے یا پاکستان کی عوام کے لیے ہے یا نظام کے لیے، اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔